अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हाना ताला का लाखों करोड़ों मर्तबा शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए फिर से खैर व बरकत के साथ ये मुहर्रमुल हराम का महीना हमको फिर से, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस महीने में आ गए हैं। और ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना, हराम का मतलब होता है एहतराम। ये महीना बहुत ही फजीलत का महीना है। इस महीने में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो और महीनों में नहीं हुई। यूँ तो और भी महीने, 4 महीने जो हैं वो लगातार वो महीने जो हैं लगातार एहतराम के महीने हैं, मुकर्रम महीने हैं, जैसे ज़िलहज्जा, ज़िलक़द, फिर मुहर्रम, और बीच में उसके बाद फिर रजब आता है। ये 4 महीने जो हैं ये एहतराम के महीने हैं, इनकी बड़ी फजीलत है। यूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो मुहर्रम के 10 दिन हैं, रमज़ान के बाद इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है। देखिए, वहाँ पर रमज़ान में 10 रातों की बड़ी फजीलत है, ठीक है ना। आखिरी अशरा जो है, आखिरी जो 10 रातें हैं वो बड़ी फजीलत की रातें हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो 10 दिन हैं मुहर्रमुल हराम के, ये बड़ी फजीलत वाले दिन हैं। इसी दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे। और जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपने देखा कि जो बनी इसराइल के लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं? और उन लोगों ने रोज़ा भी रखा हुआ था। तो उन लोगों से पता चला कि वो इस वजह से ये खुशियाँ मना रहे थे कि उनको 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को फ़िरौन की जुल्म व सितम से निजात मिली थी और वो लोग एक तरह से आज़ाद हुए थे। तो वो इस खुशी में कि अल्लाह ताला ने उनकी सर से ग़ुलामी का बोझ और वो फ़िरौन का बोझ और वो तमाम जो भी जुल्म व सितम थे वो तमाम उनके लिए सब कुछ ख़त्म कर दिए, और वो आज़ादी का दिन है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसमें कामयाब हुए थे। तो यहूदी उस दिन को अपनी ईद की तरह से दिन मनाया करते थे और रोज़ा रखते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को इनसे ज़्यादा समझते हैं और उनकी इन लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। देखिए, बात भी सही है। इन लोगों ने तो बिल्कुल तमाम जो शरीयत है उसको बदल दिया है, लेकिन आज भी हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे और तमाम अंबिया को हम मानते हैं, इसी तरह से हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी उसी तरह से इज़्ज़त और एहतराम से याद करते हैं। चूँकि उनकी शरीयत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आई, तो जो रद्दो बदल हुआ तो आपकी शरीयत आखिरी शरीयत थी। तो हम आपकी शरीयत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानते हैं, क्योंकि उन लोगों की शरीयत से हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो शरीयत थी वो उस वक्त गलत थी, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत रद्द बदल कर दिए
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے. تو یہ آپ نے جب یہ معلوم ہوا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم 2 دن روزہ رکھیں گے, یعنی 9ویں کا بھی اور 10ویں کا بھی, یا 10ویں کا اور 11ویں کا. دیکھیے اس ایک بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں جو غیب کی باتیں وہ بتائی جاتی تھیں اور وہ آپ بتا دیتے تھے, لیکن جو بات آپ کو نہیں بتائی گئی, جیسے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کا یہ قیامت کے یہ آثار ہیں, لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. ویسے تو ہر مسلمان کی قیامت اس دن ہی شروع ہو جاتی ہے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے. قبر میں گیا اس کے لیے تو وہی دن قیامت کا دن شروع ہو جاتا ہے, حساب کتاب جب ہی شروع ہو جاتا ہے. خیر, یہاں پر بات ہو رہی تھی محرم الحرام کے بارے میں. تو اس وجہ سے جیسے پہلی تاریخ ہے اس کو بہت ہی احترام اور اس لحاظ سے ان دنوں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے نامہ اعمال میں جب میزان پہ تولے جائیں تو وہ بھاری ہوں, ہمارا نامہ اعمال بھر جائے ان نیک کاموں سے. کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں, کہیں جا کے کوئی ملک فتح کرنا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہے اپنے نفس سے. ہمارے پاس جو 2 آپ جانتے ہیں 2 جو شر فساد کرنے والے ہیں ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک تو شیطان ہے, دوسرے شیطانی خیالات. شیطان ہے جو ہمیں اکساتا ہے, پھر شیطانی خیالات ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جس سے ہمیں ہر وقت واسطہ رہتا ہے وہ ہے ہمارا نفس. جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا سمجھیے اس نے بڑے شیطان پہ قابو پا لیا. کیونکہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے, بھڑکاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, لیکن اگر ہمارا نفس, میرا اور آپ کا نفس وہ کام کرنے کی طرف ہمیں راغب نہ کرے, ہم ہمارے نفس پہ قابو پا لیں تو ہم بہت ساری پریشانیوں اور بہت ساری تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. یہ نفس ہی تو ہے جو کہتا ہے ارے کیا ہے, ساری دنیا بھی تو کون سا 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی, میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں, میرا تو بہت بڑا, مجھے تو بہت کچھ مل جائے گا. کوئی کیا کر رہا ہے اس سے مجھے اور آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہماری نظر دوسری طرف جاتی ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہی, اس کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے, وہ روزے نہیں رکھ رہا, وہ اسلام پہ نہیں چل رہا, وہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے. ارے بھائی دیکھیے, یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تبلیغ, میرے بعد تبلیغ کا کام میری امت کو کرنا ہے, تو آپ کو اور مجھے ضرور کرنا ہے. مگر سب سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ میں کتنا عمل کر رہی ہوں. میں جب کسی کو نماز کے لیے کہوں, جب میں کسی کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے کہوں, تو کیا میں وہ عمل کر رہی ہوں؟ کیا میں 5 ٹائم کی وقت پہ نماز پڑھ رہی ہوں؟ کیا میں کسی سے کہتی ہوں کہ جھوٹ مت بولو تو میں جھوٹ بولنا میں نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں کسی سے کہتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو پورا اچھی طرح سے کور کر کے رکھو, نرمی سے بولو, خوش اخلاقی سے بولو, تو کیا میں وہ کر رہی ہوں چیزیں جو میں دوسروں سے نصیحت کے طور پر, ہم بڑے آرام سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے
بیوی اپنے گھر میں اپنے آپ کو صحیح کریں، کیونکہ اگر سامنے والے نے کچھ نہیں کیا تو یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا تم نے یہ بات اس تک پہنچائی یا نہیں، مگر اس کے عمل کا اجر یا اس کے برے عمل کا برا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ بات اتنا میں لوگوں سے سنتی ہوں اور پریشان ہو جاتی ہوں، وہ نماز نہیں پڑھے، ان کے گھر میں ایسا ہوتا۔ ارے بھائی پہلے میں اپنے گھر کو تو دیکھوں، کیا میرے گھر میں مکمل وہ کام ہو رہا ہے جو میں دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں؟ کیا میرے گھر کا میرا شوہر، میرے بچے، میری بیٹی، میرا بیٹا وہ کام کر رہے ہیں جو میں دوسروں سے کہہ رہی ہوں؟ ضرور کہیے، طریقے سے کہیے، مگر پہلے اپنے گھر میں روشنی کریے، پھر دوسروں کے گھروں میں دیا جلانے کی کوشش کریے۔ تو یہ اس مہینے میں، اس کے 10 دن میں کیا کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، محرم کے بارے میں بیان کر رہی ہوں، کسے پتہ ہے اگلا سال مجھے ملتا ہے یا نہیں؟ ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ جو دن ہمیں آج ملا ہے وہ ہمیں دوسری بار ملے گا یا نہیں۔ یہ گھڑی، یہ وقت جو اس وقت مجھ کو ملا ہے، کیا مجھے پتا ہے کہ اگلے سال مجھے یہ ملے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا تو مجھے اور آپ کو، ہم تو ان کے پائے خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ تو جو کام کرنا ہے آج کریے، ابھی کریے، اسی وقت کریے۔ ہم نمازوں میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں، کیا ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ نہیں آج ان 10 دنوں میں تو میری فجر کی نماز قضا ہوگی ہی نہیں، میں ظہر کا وقت آن ٹائم نماز پڑھوں گی، جیسے اذان ہوئی ویسے نماز پڑھوں گی، عصر کی ٹائم پر میں عصر کی نماز پڑھوں گی، مغرب ہوتے ہی میں مغرب کی نماز پڑھوں گی۔ سارے گروسری کے کام، گھروں کے کام، بچے سنبھالنا، سب کچھ الگ ہے، کوئی چیز میری نماز میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ یہ 10 دنوں میں اپنے آپ سے وعدہ کریے، ہر ایک کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے۔ یہ 10 دن بھی اگر آپ نے، میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں، یہ 10 دن 5 ٹائم کی صحیح وقت پہ نماز پڑھ لی، میرا تجربہ ہے، اس کے بعد آپ آخری کے آنے والے 20 دنوں میں بھی آپ اس طرح سے ہی کریں گے، اور پھر ایک روٹین بن جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ محرم حرام میں جو آپ نے کام شروع کیا ہے نمازوں کا، وہ 11 مہینے میں بھی پھر آپ اسی طرح سے کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے قبر میں نماز کا ہی پوچھا جائے گا نا۔ نماز، فجر کی نماز اب تو کتنی دیر میں ہو رہی ہے، 5:20 میں نماز ہو رہی ہے۔ اگر 5 بجے بھی ہم اٹھ جائیں تو ہم کو تہجد بھی مل جاتی ہے۔ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اتنی مشکلیں، ایسی پریشانی ہے، میاں کے ساتھ یہ مشکلیں، بیٹوں کے ساتھ یہ مشکلیں، بہو ایسی ہے، تو ہر دفعہ ہم کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور پتہ ہے اگر 5 بجے آپ اٹھ جائیں، اس وقت زمین آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کے پوچھتے ہیں ہے کوئی حاجت مند جو اپنی حاجت مجھ سے بیان کرے اور میں اس کو پورا کروں؟ ہے کوئی ہاتھ اٹھانے والا؟ اس کے ہاتھ میں خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، اور ہم پوری قوت اور پوری استقلال کے ساتھ دعا مانگیں۔ دیکھیں ضرور ہماری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں زمین آسمان پہ آیا ہوں، اتنے نزدیک آیا ہوا ہے، ہم تو پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز بھی کیسے پڑھی، پورا دھیان، میری بھی اپنی بھی نمازوں کے بارے میں کریں، کوئی بہت خوشیو اور اس کی نمازیں نہیں ہیں، کیونکہ نماز ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ کیا پڑھا تھا، یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ اگر ہم کانسنٹریٹ ہو کر پڑھیں،
اگر ہم مستحکم طور پر یہ سوچیں کہ نہیں اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، یہی سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن کم از کم یہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیے اس وقت یہ ویڈیو بن رہا ہے تو میں کیسے سوچ رہی ہوں کہ میں صحیح طور پر بیٹھوں. کیونکہ یہ میرا ویڈیو کوئی دوسرے لوگ دیکھیں گے. مگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں تو کوئی بھی ڈر نہیں لگتا. ہماری ایڑیاں کھلی ہوئی ہیں، ہماری آستینیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے بال نظر آ رہے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا ذرا سا بھی بال نظر آتا ہے، آپ کی کونیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کی ایڑیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہمیں پرواہ کیا ہے؟ ہم تو آج کل فیشن میں اونچے اونچے پاجامے پہنتے ہیں، پینٹیں پہنتے ہیں. ارے بھائی فیشن کو منع نہیں کیا گیا ہے. ایک ساکس کی جوڑی رکھ لیجیے جب آپ نماز پڑھیں ہیں تو. مسجدوں میں بھی جائیے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سارے برقعے پہنے ہوئے سب کچھ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایڑیوں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اونچے اونچے چیزیں ہیں. تو ہمیں تو ان چیزوں میں کوئی اتنا ہمارا دل ہی نہیں لگتا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. ہمارا تو دل ایسی محفلوں میں نہیں لگتا. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب میں کہیں پر لیکچر ہوتے ہیں یا یہ ٹی وی پہ کوئی پروگرام آتے ہیں، کوئی بھی ایسا اسکالر آتا ہے، وہ کوئی بتانا چاہتا ہے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ کب یہ ٹی وی بند ہو یا کب یہ جو درس دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں یہ ختم ہو اور پھر ہم کھانا کھائیں اور بھاگیں ہم یہاں سے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اسی لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں. اگر ان محفلوں میں آپ کا دل لگتا ہے تو یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. جب ان محفلوں میں ہمارا دل اچاٹ ہوتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو رہی ہے. تو بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی 10 دن کی. تو روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ 9 کو رکھیے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 ملا کے رکھیے، تو 9 اور 10 کا رکھ لیجئے یا 10 اور 11 کا رکھ لیجئے. ویسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام دنوں کی بڑی فضیلت بتائی ہے. تو اگر جتنے بھی آپ روزے رکھ سکیں اس 10 دنوں میں، جتنا ممکن ہو سکے، جتنی آپ کی سکت ہو، جتنی آپ کی قوت ہو، تو یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ نفل روزے، مگر ان نفل روزوں کا ثواب بہت بڑا ہے. اب دیکھیے محرم کے مہینے کی ایک اور بات بھی ہے، وہ میں بتا دوں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہجرت کی تھی تو ہجرت کے لحاظ سے یہ بہت متبرک مہینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی. ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے. اب میں یہ نہیں کری کہ ہم اٹھ کے ہجرت کریں. ہجرت کا ایک طرح سے ہر چیز میں ایک جد و جہد ہے. ہجرت میں بھی ایک جہد تھا نا، ایک کوشش تھی، ایک ملک سے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، اور کتنا مشکل تھا ان دنوں میں جانا. تو اگر کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے کوشش کریں. مثلاً آپ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، صبح فجر کے لیے مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، میں نہیں اٹھ سکتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو اس طرح سے کر دے کہ آپ جب رات کو سونے لگیں کوئی الارم کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ طاقت رکھتا ہے، تو بڑی حکمت والا ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، مجھے صبح فجر سے پہلے اٹھا دی. یقین کریے میں بڑائی اور کچھ وہ نہیں کری، ساری بڑائی، سارا
تعظیم اور توقیر سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو تو وہ دیتا ہے۔ آج تک زندگی میں نے کبھی الارم نہیں لگایا، نہ رمضان میں، نہ فجر میں، نہ کبھی، لیکن اللہ کی کروڑ مرتبہ میرے اوپر رحمت ہے اور اس کی محبت ہے کہ وہ بغیر الارم کے مجھے اٹھا دیتا ہے۔ تہجد میں اٹھ جاتی ہوں، کبھی ذرا سی دیر ہو جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی سب ایسا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے تو تجھ سے کہہ دیا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کو اٹھا دیں گے۔ رات کو جب آپ سوتی ہیں تو سونے کے ٹائم میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے، 2 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے گھر کی حفاظت۔ آپ آیت الکرسی پڑھیے، پورے گھر پہ پھونکیے، بچے پہ پھونکیے، شوہر پہ پھونکیے، ماں باپ جو بھی اپنی چیزوں قیمتی سب چیز کے اوپر بے خبر بے خطر ہو کے سو جائیے، کوئی بھی کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ آیت الکرسی اتنی زبردست ہے، یہ حفاظت کرنے والی ہے، اور فرشتے پھر آپ کی ہی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معین کر دیں گے۔ تو دیکھیں ان دنوں میں ہم کیا کام کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے آپ سوچ لیجئے کہ نہیں، نماز تو مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فجر کی نماز اور تمام نمازیں اپنے اس کے اوپر۔ پھر اس مہینے میں میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس مہینے میں اگر میں بیٹی ہوں، اگر میں بیوی ہوں، اگر میں ماں ہوں، تو میں یہ کوشش کروں کہ میں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کروں۔ ان دنوں میں بچوں کو لے کے بیٹھ کر ان کو اسلام کی باتیں بتاؤں۔ اگر میں بیوی ہوں تو کوشش کروں کہ شوہر کی اچھے سے اچھی خدمت کروں، اس کو بھی اس طرف راغب کروں۔ اگر کسی کی بہن ہوں تو اپنے بھائی کو بتاؤں، اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ کرکٹ اور یہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیے، تھوڑا ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں جو ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، کیا مگر ان کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اگر آپ بیٹی ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیجئے، وہ کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ میں کام میں شامل ہو جائیے۔ بیٹے ہیں اپنے والد وہ آ رہے ہیں، تھکے ماندے آئے ہیں، ان کے ساتھ میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، ان کو پانی لا کے دے دیجئے، وہ اگر چائے ماں بنا رہی تو ان کو لا کے دے دیجئے، کتنا دل خوش ہوگا، کتنا دل خوش ہوگا، اور آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہے وہ گروسری کو نہیں جا سکتا ہے، کچھ آپ پوچھ لیجئے میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو میں لا دوں۔ میں پوچھ لیتی ہوں کیا جا رہا ہے، میں تو جا رہی ہوں، ہم تو گاڑیوں میں سامان لے کر آتے ہیں، ہم کون سا اپنے کندھے پہ سامان اٹھا کے لاتے ہیں۔ ایسے عام دنوں میں بھی پوچھنا چاہیے، لیکن یہ دن اس میں تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی ہیں مگر اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ تو کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں جو آپ کی نامۂ اعمال میں وزن پیدا کر سکیں، کیونکہ پتہ ہے یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ اب کوئی کہے گا ارے بھائی میں تو اتنے برسوں سے پیدا ہوا ہوں، میرے اتنے 70 80 سال 100 سال کی میری عمر ہے، تو میرے ایک ایک لمحے کا کیسے حساب ہوگا؟ تو ترازو کتنے بڑے ہیں؟ ایسا بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان اتنے بڑے بڑے ترازو کے پرلے ہوں گے، تو بتائیے اعمال تو اتنے ہیں ہی نہیں، وہ تولے جائیں گے۔ اب وہ کیسے تولے جائیں گے، ان کا وزن کیسے ہوگا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ اعمال ہمارے تولے جائیں گے۔ اور کتنی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا وہ پلہ، ایمان کا پلہ اتنا بھاری ہو کہ وہ نیچے ہو جائے اور گناہوں کا پلہ بالکل خالی رہے۔ وہ کیا کہا گیا ہے کہ جو یہ جوں ہوتی ہے نا اور اس کی جو لیک ہوتی ہے، اتنا چھوٹا سا بھی اعمال آپ کا لکھا جا رہا ہے۔ جو بھی آپ کریں، آپ ایک قدم چل کے
کسی کی طرف جا رہے ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ آپ اب ہم کہیں گے ہم تو کہاں قدم چل کے جا رہے ہیں، ہم تو گاڑیوں میں جا رہے ہیں، تو وہ بھی تو لکھا جا رہا ہے نا کہ آپ اپنے گھر سے نکلی ہیں، آپ نے کوشش کی ہے، گیس بھروایا ہے، کچھ کروایا ہے، کیسے کرا کے اپنے سارے کام چھوڑ کر کسی دوسرے کی مدد کے لیے گئی ہیں، تو وہ کیا لکھا نہیں جائے گا؟ اگر آپ اپنی امی کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے اس وقت میں آرام کر لوں، لیکن آپ ماں کی خدمت کر رہی ہیں یا باپ کی خدمت کر رہی ہیں یا اپنے شوہر کی کر رہی ہیں یا اپنے بھائیوں کی کر رہی ہیں یا اپنے پڑوسیوں کی کر رہی ہیں، کسی کی بھی کوئی بھی خدمت، پانی کا ایک گلاس بھی اگر آپ دے رہی ہیں تو اس کا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہی دنوں میں ہر نیکی کا ثواب ضرور لکھا جاتا، اور ان دنوں میں یہ نیکیاں بہت زیادہ افضل ہیں، کیونکہ یہ محرم حرام، یہ احترام کے مہینہ ہے، اس میں اتنی فضیلتیں، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تھا، پھر اسی طرح سے فرعون سے حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی انہی دنوں میں اپنی قوم ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب نکالا گیا تھا تو وہ بھی محرم الحرام میں، اس کے حضرت آدم حوا کو بھی زمین پہ جب اتارا گیا تھا تو محرم کا مہینہ تھا۔ تو اس طرح سے اس مہینے کی بہت حرمت ہے، اور اس مہینے کی ایک بات اور کہتی چلوں جو بہت زیادہ ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے، تو وہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی اور بیٹے، ان سب کو شہید کیا گیا تھا یزید کے لوگوں نے۔ اب یزید میں ان میں اختلافات ہوئے تھے، وہ اختلافات وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی شیعہ یا سنی، لیکن وہ تو ہمارے پیارے رسول کے پیارے نواسے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت حسن اور حسین بھی لیٹے ہوئے تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، پانی کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے قربان جائیے کتنا چاہتے تھے، آپ نے کہا میں دیتا ہوں ان کو پانی، تو آپ نے حضرت حسن کو پانی پلا دیا، امام حسن کو۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین بھی پانی کے لیے انہوں نے کہا، تو پھر آپ نے ان کو دیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ آپ حضرت حسن کو بہت چاہتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، میں دونوں شہزادوں کو بہت چاہتا ہوں۔ تو آپ حضرت حسن علیہ السلام کے گلے پہ پیار کیا کرتے تھے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے تیروں کے ذریعے سے اور کس طرح سے زخم پہنچائے تھے اور شہادت تھی، لیکن اس وقت بھی وہ تلواروں کی زد میں بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے۔ تو آپ کا سر مبارک خون ٹپک رہا ہے، اس وقت بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا سے مجھے نماز کی اجازت ہو دے دو، وہ یزید کے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو آپ کی طرف آ رہے تھے، یعنی اس وقت بھی نماز، وہ تو شہادت کا درجہ ہے،
اور دیکھیے شہید تو جو ہے، میں شہادت کے لیے کچھ نہیں کر رہی، ان کے تو درجے بہت بلند ہے، جو شہید ہوا اس کا تو درجہ بہت بلند ہے، مگر میں اس بات کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا، جیسے کربلا کے دنوں میں پانی کے بوند کے لیے ترس رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو کیا آسمان سے بے تحاشا بارش نہیں برس سکتی تھی؟ نعوذ باللہ، میں اللہ کے لیے نہیں کریں، مگر یہ امتحان تھا، یہ ہر ایک کا امتحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کتنے بڑے بڑے امتحان تھے، کیسی جنگیں ہوئی ہیں، کس طرح سے آپ کو ستایا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ ان کی پیٹھ پہ وہ لا کے رکھ دو، وہ جو اوجڑی یا کیا ہوتی ہے، تو وہ جب رکھا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ اتنے پہنچے ہوئے لوگ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، پھر کیوں یہ آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر، ہر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کہاں لا کے کہا گیا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بیابان میں لا کے چھوڑا گیا، جہاں پہ کوئی آدم نہ آدم زاد۔ جب وہاں چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے، جب انہوں نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تو پھر آج آج تک وہ تقلید ہم سب کر رہے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، وہ لوگ چلے گئے، کتنی آزمائشوں میں تھے، اور ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے کتنی آزمائشیں لے رہا ہے، ہمارے پر تو کوئی آزمائش آئی ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہم تو تھوڑی سی بات میں گھبرا جاتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے اور فضل کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم، اور مطلب انہوں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، وہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، گناہ کی معافی مانگتے تھے۔ ہم کتنی بار مانگتے؟ ہم تو سوچتے ہم نے تو بڑے اچھے کیا، آج تو نماز پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے بھائی، قرآن شریف بھی پڑھ لیا ہے، پڑھا دیا، ہو گیا ہمارا کام۔ نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، یہ مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیے، اپنے دلوں کی کدورت دور کر دیجیے، اپنے دل کو بالکل صاف کر دیجیے، قلب سلیم ہمیں لے کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت، کوئی میل اور کوئی رنجش نہ ہو۔ بھلے سے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا ہے، میرے ساتھ کسی نے کچھ بھی کیا ہے، تو ہم اسے معاف کر دیں، ہم اسے معاف کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے گا۔ اور دیکھیے، جب ہم کسی کی طرف سے اپنے دل میں کچھ کجی رکھتے ہیں یا کچھ اس کی طرف سے ہمارے دل میں کچھ نفرت یا کچھ ہوتی ہے، تو بتائیے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم ہر وقت سوچتے ہیں اس نے مجھے ایسا کہہ دیا تھا، اس نے مجھ سے یوں بات نہیں کی تھی، اس نے ایسے جواب دیا تھا، وہ اس طرح سے میرے ساتھ کر رہا یا کر رہی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، جل کون رہا ہے؟ ہم کیوں دوسروں کی باتیں سوچیں؟ دنیا میں اور کوئی باتیں نہیں ہیں سوچنے کی؟ اتنی اچھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اتنی اچھی اللہ کے اتنے اچھے پیارے پیارے نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا بیان سنیں، قرآن کریم کو آپ کھول کے بیٹھیے، کوئی سا بھی آپ کا غم ہوگا، کوئی سے بھی آپ کی تکلیف ہوگی، میں یقین کے ساتھ، اور میرا آزمودہ ہے، آپ ہے نا اس کو میننگ سے پڑھنا شروع کر دیجیے، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا غم غلط ہو جائے گا اور آپ کا جواب بھی مل جائے گا۔
جو آپ سوچ رہی ہیں کہ دیکھو میں تو فلاں کے ساتھ اتنا اچھا کر رہی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وہ آیتوں میں ہی آپ کو جواب مل جائے گا. یا اب میں کہاں جاؤں، میرا تو کچھ ٹھکانہ نہیں لگ رہا ہے، میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں گی، کیا کروں گی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ایک آدھ رکوع پڑھیں گی، آپ کو اس میں ہی میننگ کے ساتھ میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ عربک تو میری اور آپ کی زبان نہیں ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن قرآن کریم میں ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا جواب ہے. کچھ نہیں ہے تو آپ جب جا نماز بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی پیش کریے. یہ مشکلیں، یہ پریشانی ہے، یہ ہے، A to Z اپنا ساری باتیں بتا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی سے نہیں کہے گا. ہم ایک دوسرے سے کوئی بات کہتے ہیں فوراً یہاں سے وہاں خبر پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کوئی بات کسی دوسرے تک پہنچتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات حل کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں ہمت ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ محرم جو آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے. چلیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط المستقیم. یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ورحمنا. اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بما حفظت به ذکر وانصرنی بما نصرت وهو علی کل شیء قدیر. توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذوالطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا حنان یا منان نفعنی منک بنفحۃ خیر تغننی عمن سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ فتح قریب. یا اللہ یا غنی یا حمید یا معید یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید. اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بما حفظت به ذکر وانصرنی بما نصرت وهو علی کل شیء قدیر. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے تیری رحمت سے بتایا ہے اللہ، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ شہیدان کربلا کا پورا واقعہ بیان نہیں کر سکی وقت کی کمی کی وجہ سے. یا اللہ تعالیٰ تمام شہیدان کربلا کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یا اللہ ہم سب کی دعا ہے کہ یہ محرم الحرام اس کے جو بھی دن ہیں اس میں صحیح کام کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمانا. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمانا. یا اللہ جو کسی وجہ سے جن کی زندگی میں ازواجی زندگی میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کو ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا اور ان کا مستقبل اچھا کر دینا. یا اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. جو راہ سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت عنایت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. درازی ملک خیر کے ساتھ میں کسی مخلوق کا کبھی محتاج نہ کرنا اپنے سوا. یا اللہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ پنچ گانا نمازی بنا دے، مکے کا حاجی بنا دے، مدینہ منورہ پھر سے دکھا دے. یا اللہ جو ہم میں کوتاہیاں ہیں ہمیں وہ ان کوتاہیوں سے بچا لینا. ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، شیاطین جنوں ان کے شر سے بچانا، حاسد اور نظر بد کے اثر سے، چاہے ہماری خود کی نظر بد ہو
اس سے بچانا، ہر طرح کے ناگہانی حادثوں سے بچانا۔ یا اللہ تو نے جو رزق دیا ہے طیب الحلال رزق کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہمارے بچوں کے منہ میں حلال رزق کا نوالا دیں۔ یا اللہ حرام سے ہمیں بچا لینا، ہر حرام چیز سے ہمیں بچانا، ہر حرام کام سے ہمیں بچانا۔ یہ محرم و حرام ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہوئے ہر وہ کام کریں جو صحیح اور ٹھیک کام ہے اور تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ ہمارے اعمال نامے کو اچھے اعمال سے بھر دینا۔ یا اللہ پرصراط میں پل میں پار کرا دینا۔ یا اللہ جو مرحومین ہم سے پہلے رخصت ہو گئے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو قبر کے دوزخ کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ دینا اور اپنا جلوہ پر نور دکھانا۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ ناگہانی اور حادثائی موت سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جنت الفردوس میں ان کے قدموں میں جگہ دینا۔ اور اللہ آخری التجا یہ ہے کہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں تو اپنا دیدار کروا دینا، ہمیں تو اپنا دیدار کروا دے، ہمیں تو اپنا دیدار کروا دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔